अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो अहमद वकास गुराया साहब जो बाहर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, नीदरलैंड में रहते हैं। उन्होंने मुझ नाचीज़ की ज़ात पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और पहली दफ़ा मैं इग्नोर कर गया था, लेकिन उन्होंने बैक टू बैक दूसरे दिन भी कुछ लगाए तो मैंने कहा कि जवाब दे देते हैं। तो उनको कुछ मैं ज़रा आज जवाब देना चाहूँगा। दूसरा हम ये बात करेंगे कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब में तब्दीली लाने के लिए वाकई कुछ संजीदा कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम आपको कुछ अंदर की खबर देंगे। इसी तरह जो तीसरा इशू है वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल हुआ कि हेल्ड इन एबायंस में कर दिया गया ऑर्डर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखिल के दो रुकनी बेंच का। तो वो कल क्या हुआ और अब उसकी अगली तारीख आने वाले कल में मुकर्रर है, तो कल क्या होने जा रहा है इस पर भी कुछ आपको बताएंगे। तो हम चले पहले आगाज करते हैं अहमद वकास गुराया साहब से। मेरे दो ट्वीट्स पे उन्होंने कुछ फरमाया। एक मैंने ट्वीट ये किया था, वो कासिम अली शाह जो एक सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हमें पता है उनको कौन प्रमोट करता है और कौन प्रमोट करवा रहा है। तो उनकी कुछ तस्वीर आई, उन्होंने अपनी जो अपर हाफ था वो बरहना था, उन्होंने अपनी सेल्फीज ली हुई थी। तो वो सोशल मीडिया पर लीक हुई। लोगों ने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि शायद कोई वीडियो भी आ रही है। हमने भी देखी, मैंने भी ट्वीट कर दी कि मुफ्ती कवि के बाद लगता है एक और 5th जनरेशन वार का सोल्जर एक्सपोज होने जा रहा है, क्योंकि सारों के करतूत तो यही हैं जितने 5th जनरेशन वार के हमारे इदारों ने पालतू जो उनके यूट्यूबर्स और दूसरे हैं। तो बाद में लेकिन रात को भी मुझे फील हुआ कि यार निजी तस्वीर थी, मुझे बतौर सहाफ़ी क्या ऐसी तस्वीर पोस्ट करनी चाहिए थी या नहीं। मेरी लॉयर ईमान मज़ारी ने मुझे सुबह कहा कि दिस वाज नॉट फेयर, बीइंग ए जर्नलिस्ट यू शुड हैव नॉट पोस्टेड दिस पिक्चर्स। तो उनकी बात भी मुझे ठीक लगी और मुझे लगा कि बतौर सहाफ़ी मेरा काम नहीं मैं इस किस्म की तस्वीरें पोस्ट करूं जब तक कि मेरे पास 100% वेरिफिकेशन ना आ रही कि ये कहाँ से लीक हुई हैं और ये किन मकासद के लिए खींची गई थी ये तस्वीर। तो मैंने वो तस्वीर डिलीट कर दी और डिलीट करके मैंने ट्वीट किया एक माजरत का कि मैं अपने तमाम जो मेरे फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर या जो आम लोग हैं, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने ऐसी तस्वीर को ट्वीट किया था और ये एथिकली बतौर सहाफ़ी दुरुस्त नहीं था। उस पर लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल आया। कुछ ने अप्रिशिएट किया, कुछ ने मज़ीद बुरा भला कहा कि अब ड्रामा कर रहे हो, पहले तुमने लगाई क्यों थी। उस पर गुराया साहब का भी रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने रीट्वीट करके स्पेशली मुझे कमेंट दिया कि हाँ, एक मर्द को एक्सपोज करने पर तुम लोग शर्मसार हो। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं शायद उन मर्दों का हिस्सा हूँ जो ख़वातीन के बारे को तो चीज़ें जारी करते हैं और मर्दों के बारे में नहीं करते। मैं को मिसोजिनिस्ट जो इस किस्म की सोच का मालिक हूँ। आप देखिए मीनार पाकिस्तान वाली बच्ची की कितनी वीडियोस मैंने ट्वीट की, एक वीडियो को रीट्वीट करके रिप्लाई किया, उसके अलावा बाकी सारा उस वाक़े को कंडेम किया। कहीं पे भी उस बच्ची की दोबारा वीडियो नहीं लगी। मैं चाहता था कि उस बच्ची को क्यों हम इस हालात में उन वीडियोस को दिखा के और मज़ीद उसको मलाइन करें। नूर मुकद्दम केस में मेरी पोजीशन देख लीजिए। अगर मैं मर्दों को एक्सपोज करने पर शर्मसार होने वाला इंसान होता तो क्या मैं गीला तीतर को एक्सपोज करता, क्या मैं कामरान खान को एक्सपोज करता, क्या मैं हसन निसार को एक्सपोज करता,
کیا میں عدنان حیدر کو ایکسپوز کرتا؟ کیا میں یہ ان تمام طبقات کو ایکسپوز کرتا پھر رہا ہوتا؟ یہ مرد نہیں ہے، یہ بھی مرد ہے، اور میں اپنی فیلڈ میں رہ کے ان سے یہ لڑائی مول لے رہا ہوں جس کے ریپریکشنز میرے لیے نوکری کی صورت میں نکلتے ہیں. میں اپنے لیے جاب ایونیوز گھٹا رہا ہوں کیونکہ کل کو جس ادارے میں یہ بیٹھے ہوں گے یہ مجھے وہاں پر نہیں آنے دیں گے جاب کے لیے. ٹھیک، لیکن میں سب کچھ کر رہا ہوں اپنا سٹیک پہ لگا کے. تو اگر مجھے مردوں کو ایکسپوز کرنے سے مسئلہ ہوتا تو میں یہ پنگے کیوں لے رہا ہوتا؟ ٹھیک. پھر دوسری ٹویٹ میں نے کی، انہوں نے کہا کہ ایک بلوچستان میں ایک کیپٹن شہید ہوئے، نوجوان بڑے، تو ان کو میں نے، ان کی خبر کو میں نے ری ٹویٹ کیا، کیپشن میں نے دی ریسٹ ان پیس سن، پریئرز فار یور فیملی. کیوں؟ بچہ ہے وہاں پر بلوچستان میں شہید ہو گیا، اس کی فیملی کا سوچیے، ان کا ایک نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، ان کی فیملی کیسا فیل کر رہی ہوگی. تو کیوں نہ میں ان کو دعا دوں. گرایا صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور کہا یہ دیسی لبرلز کا یہی مسئلہ ہے، یہ خود کو محب وطن ثابت کرتے ہیں دن کو اور رات کو بلوچیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، اب بات سنیے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے جملے سے بڑے نفرت ہوتی ہے اگر کوئی مجھ سے میرا محب وطن ہونا کوسچن کرے، یا مجھ سے کوئی چاہے کہ میں اپنے آپ کو ثابت کروں میں محب وطن ہوں. مجھے اس سے نفرت ہے. ٹھیک ہے، بڑی سادہ سی بات ہے. مجھے یہ موصوف وقاص گرایا صاحب بتائیں، کیا بلوچستان میں جو ہمارے بھائی لاپتہ ہوتے ہیں، جو ماؤں کے بیٹے لاپتہ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی لاپتہ ہوتے ہیں، جو خواتین کے شوہر لاپتہ ہوتے ہیں، جو بچوں کے باپ لاپتہ ہوتے ہیں، ان کو اغوا کرنے کی ریاستی پالیسی کیا ایک کیپٹن لیول کا آفیسر بناتا ہے بیچارہ، یا کوئی اور بناتا ہے؟ خود بتائیے. آپ کو بھی پتا ہے وہ کیپٹن لیول کا تو ڈیسیجن نہیں ہوتا، وہ بیچارہ تو ڈیوٹی کر رہا تھا. اس کے پیرنٹس کا سوچیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیرنٹس سے ہمدردی کا اظہار کرنا بلوچوں کے ساتھ سٹیب کرنا ہے، تو یہ تو وہی سوچ ہے ہمارے معاشرے میں کہ مشال خان پہ الزام کیا لگا تھا جی، اس وجہ سے کوئی اس کا پورے گاؤں میں جنازہ پڑھنے نہ گیا. ہمیں کتنا دکھ ہوا کہ مشال خان کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی کہ ان کے ساتھ کوئی گلے محلے میں افسوس کرنے نہیں آ رہا تھا شروع میں کہ جی آپ کا بیٹے نے بلاسفمی کی بھی ہے. یہ تو وہی سوچ ہے کہ کیونکہ ہم کسی کے بارے میں سوچ لیں کہ یہ درست انسان نہیں ہے تو ہم اس کے پیرنٹس سے بھی کوئی افسوس نہ کریں. سوچئے نا. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ بتائیے کہ کیا ایک کیپٹن لیول کا آفیسر یہ ڈیسیژن لیتا ہے کہ الیکشن مینیپولیٹ کرنا ہے، سیاسی جماعتیں توڑنی اور بنانی ہیں؟ کیا یہ کیپٹن لیول کے فوجی آفیسر کا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ لوگوں کو اغوا کرنا ہے یا کسی کو مار پیٹ کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ کیپٹن لیول کے آفیسر کا ڈیسیجن ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ یہ پالیسیاں بناتے ہیں اس میں کیپٹن لیول کا ایک آفیسر ان پٹ بھی دیتا ہوگا؟ ہی از اے سولجر ہو واز آن ڈیوٹی. جو ڈیوٹی اس کو اس کے ادارے کی طرف سے ملی ہوئی تھی، ہی لاسٹ ان اٹ. لیکن اس ادارے کی پالیسیاں کون بناتا ہے؟ کوسچن تو وہاں پر آتا ہے. ہاں آپ کہیے میں ان کو کرٹیسائز نہیں کرتا، یا میں ان کے حق میں اب وی لاگز کرنے لگ گیا ہوں، ان کو حق میں ٹویٹس کرنے لگ گیا ہوں جو یہ پالیسیاں بناتے ہیں. تو پھر یو کین کوسچن می کہ جی اس کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، یہ جسے کہتے ہیں خود کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے ان کے گیت گانے لگ گیا ہے، یا یہ ٹھیک. میرے پہ اٹیک کو کل 3 ماہ ہونے والے ہیں. ٹھیک، پچھلے 3 ماہ میں نے جو وی لاگز کیے ہیں اپنے پر حملے کے بعد بھی 95% وی لاگز میرے سول ملٹری ریلیشنز پر ہی تھے.
یا تو آپ کہیے نا کہ اب مار پڑنے کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, اب یہ دوسری چیزوں پر ویلاگ کرنے لگ گیا ہے, یہ ہیلتھ کے ایشوز پر کرتا ہے, یہ ایجوکیشن کے ایشوز پر کرتا ہے, یہ کرائم کے ایشوز پر کرتا ہے, یہ نہیں کرتا تو یہ سول ملٹری پہ نہیں کرتا. تو سمجھ آئے میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. میں تو ابھی بھی وہی کر رہا ہوں جو میں مار پڑنے سے پہلے کر رہا تھا. تو آپ یہ بتائیے, آپ یہ جو آپ نے کام پکڑا ہوا ہے, آپ جو یہ ایک چھوٹے انسان نکل رہے ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا قد آپ کوئی قربانی دے کر آپ سے بڑا ہو گیا یا چلیں آپ کے برابر آ گیا ہے, تو میں اس کی ٹانگیں کاٹ کے اس کا قد دوبارہ سے اپنے سے چھوٹا کروں اور خود کوئی بڑا کام کر کے اپنے قد کو اس سے بڑا نہ کروں, دوسروں کی ٹانگیں اور جڑیں کاٹ کے ان کو اپنے آپ سے چھوٹا ثابت کر کے خود کو ہیرو ثابت کرتا رہوں. میں صرف واحد ہیرو احمد وقاص گرائی ہے, باقی یہ سارے بکاؤ یہ محب وطن بننے کے لیے یہ کر دیتے ہیں, اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے جی, یہ وہ ہو جاتا ہے, یہ فلاں چیز پہ گر جاتا ہے. ارے میرے بھائی, نیدرلینڈ میں بیٹھ کے ڈچ پولیس کی سیکیورٹی میں بیٹھ کے, جو ڈچ پولیس نے آپ کو اب گھر دیا ہو, وہاں پہ آپ رہ رہے ہوں, ڈچ پولیس کی آپ کو سیکیورٹی حاصل ہو, آپ کچھ کرتے کراتے نہ ہوں, آپ کا سارا خرچ ڈچ پولیس اور ڈچ حکومت اٹھا رہی ہو, تو اس طرح سے وہاں پہ بیٹھ کے یہ جرنیلوں شرنیلوں کو گالیاں دے لینا ٹویٹر پہ, کبھی افغانستان کا فلیگ ٹویٹر کی ڈی پی لگا لینا, کبھی پشتین کی ٹوپی پہن کے ٹویٹر پہ ایک تصویر پوسٹ کر دینا, بہت آسان کام ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ پاکستان آ جائیے نا, جو کچھ میں بول رہا ہوں اسی ملک میں بیٹھ کے اپنے پر ہونے والے حملے کے بعد بھی آپ اس کا 50% بول دیجئے اس ملک میں آ کے بیٹھ کے جو میں بول رہا ہوں. وہ جو کچھ آپ وہاں پہ بول رہے ہیں وہ چھوڑ دیجئے, جو میں بول رہا ہوں اس کا بھی 50% بول کے دکھا دیجئے, میں یہ فیلڈ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. آپ آ جائیے, واپس آ کے دکھا دیجئے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط باہر رہ رہے ہیں, آپ جس مجبوری میں باہر رہ رہے ہیں میں اس کو اکنالج کرتا ہوں, لیکن اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کے خود کو چیمپئن ثابت کرنا از نتھنگ, اور دوسروں کو ڈسکریڈٹ کرنا کوئی تیر مارنا نہیں ہے. ٹھیک. اور پھر آپ دیکھیے, آپ جب یہاں پر اغوا ہوئے تھے, آج آپ سلمان حیدر کی فیملی سے پوچھ لیجئے, سلمان بھائی آپ کو چیک کر کے بھی دے سکتے ہیں, کہ آپ لوگوں کی میڈیا میں خبر دینے والا سب سے پہلے یہ ناچیز تھا. اور مجھے ایک یو کے سے ایک بندے نے خبر دی کہ وہ لوگ اٹھائے گئے, اب تک کی خبر میں نہیں تھی. میں نے سب سے پہلے جیو کے کورسپونڈنٹ تھے اعزاز سید, میں لاہور جا رہا تھا, ڈیووس میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا یہ ہو گیا, لڑکے اٹھا لیے, انہوں نے چیک کریں اس کے اوپر, انہوں نے پھر چیک کیا, اینڈ دین ہی بروک دا نیوز. اور پھر جب تک آپ لوگ رہا نہیں ہوئے, آخری دن تک میں نے کتنی آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائی, کتنا لڑا, کتنی میڈیا کے اندر میں نے کام کیا, یہ آپ کو سلمان بھائی اور ان کی فیملی بتا سکتی ہے. ٹھیک. آج تک بھی میں آپ لوگوں کی ساتھ جو ہوا اس زیادتی کی مذمت کرتا ہوں, آپ لوگوں کو وکٹم کنسیڈر کرتا ہوں, جو کہ آپ لوگ ہیں بھی وکٹم, اسی لیے آپ لوگوں کے کبھی خلاف اس طرح سے بات نہیں کرتا. لیکن آپ لوگ اس طرح کی حرکتوں پہ اتر آئیں کہ آپ کہیں کہ کوئی اور اگر ایمرج ہو رہی ہے آواز, تو آپ لوگوں کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار آوازیں بڑھ رہی ہیں, جو ناقد ہیں ریاست کی غلط پالیسیوں کی, آپ فوراً اس کی جڑ کاٹنے پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کو کسی کی شکل ہی نظر نہ آئے, اور ہم ہی ایک واحد چیمپئن ہیں, باقی سارے کے سارے کمپرومائزڈ ہیں, یا جان بچانے کے لیے کمپرومائز کر رہے ہیں, ہم ہی ہیں جو کمپرومائز نہیں کر رہے, کیونکہ ہم ڈچ پولیس کی سیکیورٹی میں ادھر ڈچ پولیس کے دیے ہوئے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ گرا صاحب؟ مجھے نہیں سرٹیفکیٹ چاہیے محب وطن ہونے کے, وہ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتے تو کم از کم مار پڑنے کے بعد تو میں وی لاگنگ چھوڑ دیتا, یا میں اپنی وی لاگنگ کے ٹاپکس ہی چینج کر دیتا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں موجود لوگوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, ان کو سٹیب کر رہے ہیں. وہ گل بخاری صاحبہ ہیں, وہ الگ سروس دے رہی ہیں ادھر اسٹیبلشمنٹ کو, لگے ہوئے ہیں, اور باہر خود کو چیمپئن پورٹرے کر رہے ہیں. آپ لوگ بندے کے آگے آپ لوگ کبھی کسی اور کا نام لیتے ہیں تو ہمیشہ اپنا نام ہی لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا یہ ہوا تھا. کبھی آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ جو یہاں پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے؟ بلکہ الٹا گل بخاری نے تو میرے کیس میں مجھے بیچ دیا تھا, باقاعدہ بیچا مجھے انہوں نے.
کیا آج تک شرم آئی آپ لوگوں کو؟ کسی نے معافی مانگی پبلکلی آ کے کہ ہاں ہم نے اسد علی طور کو بیچا، اس کو سٹیب کیا؟ کبھی معافی مانگی وی لاگ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے؟ میں اگر وی لاگ میں کسی کے بارے میں غلط بول دی اور مجھے بعد میں پتہ چلے، میں اسی وی لاگ میں بیٹھے اسے اپالوجی کرتا ہوں، 3 دفعہ یہ کر چکا ہوں۔ آپ نے کیا کبھی؟ آپ لوگوں میں اتنا حوصلہ ہوا جو اتنے سو کالڈ اپ چیمپئنز ہیں؟ بتائیے نا۔ تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے جو کام آپ کر رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ آپ نے بے شک جو بھی آپ کر رہے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جاری رکھیے، لیکن یہ ہمیں مت بتائیے کہ ہم لوگ آپ پر ابھی بھی جو یہ واقعہ ہے اس کے اوپر 2 وی لاگز میں نے کیے۔ کتنے پاکستان میں وی لاگرز نے آپ کے کیس کے اوپر وی لاگ کیے ہیں؟ ذرا آج بتائیں گے، اس کے اوپر بھی ایک کوئی ہسٹری دے دیں کہ کتنوں نے آپ کے حق میں آپ کے ساتھ ہونے والی ممکنہ زیادتی پر آواز اٹھائی؟ کوئی بتا دیں کتنے وی لاگرز ہیں؟ خیر اینیوے، اب ہم اس سے آگے آتے ہیں۔ پہلی بات جو ہم نے کی تھی کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والی پہ آ جاتے ہیں۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ پلان کر رہے ہیں، بیانات چل رہے ہیں کہ جی وہ کیا رہے، اصل میں نون لیگ پیپلز پارٹی کو امبیرس کر رہی ہے، اس سے تو پیپلز پارٹی نون لیگ کو امبیرس کر رہی ہے۔ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو تو پنجاب میں اکثریت نہیں، آپ کس منہ سے لانے کی بات کرتے ہیں نو کانفیڈنس موشن، اور اس کے آلٹرنیٹ وہ کہتے ہیں کہ پہلے پھر آپ آئیے سینٹ میں جہاں پہ اپوزیشن کے پاس اکثریت ہے، وہاں پہ سنجرانی کو ہٹا کے دکھائیے ہمارے ساتھ مل کے، اور اگر وہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم پنجاب میں بھی جہاں پہ ہمارے پاس اکثریت نہیں بھی ہے وہاں پر بھی پھر ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیں گے، لیکن پہلے آپ سینٹ میں لائیے۔ تو اس لیے صرف بیانات ہیں، کوئی دونوں طرف سے سنجیدہ کوشش نہیں ہے کہ سینٹ میں یا پنجاب میں کوئی نو کانفیڈنس موشن آنے جا رہے ہیں۔ اب جو دوسری خبر ہے وہ گزشتہ روز 5 رکنی بینچ نے جو قائم مقام چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس عمرتاب بندیال کی سربراہی میں انہوں نے خود ہی قائم کیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی محمد امین احمد اور جسٹس محمد علی مظہر کو شامل کیا تھا۔ انہوں نے 2 رکنی جو بینچ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندو کھیل کا، جس نے صحافیوں پر پاکستان میں ہونے والے حملوں اور ان حملوں آوروں کو نہ پکڑے جانے اور ان کے خلاف کارروائی نہ ہونے کا نوٹس لیا تھا صحافیوں کی ہی درخواست پر، اس کے اوپر ایک بینچ بنا کر اس نوٹس کے لیے لکھا گیا آرڈر معطل کر دیا ہے، اور آج کے دن کی تاریخ مقرر کیا ہے کہ یہ کوسچن آف لا دیکھا جائے گا کہ کیا اس طرح سے کمرہ عدالت میں پیش ہو کے پٹیشن کی جا سکتی تھی، اور کیا ایک 2 رکنی بینچ آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کا نوٹس لے سکتا تھا۔ تو وہ درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت ہی درج ہوئی تھی۔ آرٹیکل 184(3) کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ شیل ٹیک نوٹس، کہیں نہیں لکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان شیل ٹیک نوٹس یا 2 ممبر بینچ یا 5 ممبر لارجر بینچ یا 8 ممبر لارجر بینچ یا فل کورٹ کین ٹیک نوٹس انڈر آرٹیکل 184(3). وہ سپریم کورٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو معلوم نہیں اس میں اب کہاں سے کوسچن آف لا کیسے پیدا ہوا ہے، ظاہری بات ہے میں تو وکیل نہیں ہوں، میری تو اتنی نالج نہیں ہے، لیکن بہرحال میں یہ ضرور حیرت ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا، میں ضرور میری بڑی دلچسپی ہے، میرے لیے تو یہ بطور طالب علم ایک ایسا کیس ہے جس میں میں علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا مزید، کہ انڈر وٹ سپریم کورٹ لاز یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے قوانین کے کلازز یا کسی بھی قانون کے تحت سپریم کورٹ کا ایک بینچ دوسرے بینچ کے آرڈر کو ہیلڈ ان ابینس کر سکتا ہے، معطل کر سکتا ہے، اس پر عمل درآمد روک سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے اوپر فوری طور پہ ایک نیا بینچ بن کے اس آرڈر کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، اس کا جائزہ لے سکتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ سپریم کورٹ کے لاز میں کہاں پہ سپریم کورٹ کے جو اپنے
جو لاز ہیں ان میں کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا. تو اور پھر آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے حسنات ملک کہہ رہے تھے کہ ثاقب نثار کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا کیا وہ سب کچھ سپریم کورٹ کے پروسیجر اور قوانین کے مطابق تھا؟ اور ثاقب نثار صاحب کے بینچ میں ریگولر بیٹھتے تھے ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن بھی. جسٹس اعجاز الحسن کے ساتھ اسپتالوں کے دورے پر بھی جاتے تھے. جسٹس عمر طاہر بندیال بھی ہم سب جانتے ہیں جسٹس ثاقب نثار کے بہت قریب تھے سابق چیف جسٹس کے, اور یہ بھی ان بینچز کا حصہ رہتے تھے جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار بناتے تھے. تو آئی ڈونٹ نو تب تو کوئی کوسچن آف لا نہیں پیدا ہوا, لیکن ابھی ہو گیا ہے. اگر جسٹس قاضی فائزہ نے صحافیوں پر حملوں کا نوٹس لے لیا تو اب کوسچن آف لا پیدا ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس کا جواب ملتا ہے. اور یہ ہیلڈ ان ابینس کی ٹرم بھی بڑی دلچسپ ہے. یہ غدار عامر ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے جب ایک منتخب حکومت ذوالفقار علی بھٹو کی کا تختہ الٹا اور مارشل لا لگایا تو مارشل لا نافذ کرنے کی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن از ہیلڈ ان ابینس, کہ کانسٹیٹیوشن کو معطل کر دیا گیا ہے. تو اس کے بعد اب سپریم کورٹ میں بھی یہ ٹرم یوز ہوئی ہے, اس ٹرم کو نئی زندگی دی گئی ہے, اور شاید یہی ٹرم اب بہت سے آئینی عہدیداروں کی لیگسی بھی ڈیسائیڈ کرے گی. اب کل طلب کیا گیا ہے اس میں, تو دیکھتے ہیں کل جا کے کہ کیا ہوتا ہے. تو بڑا دلچسپ ہے, لیکن اس کا میسج اچھا نہیں گیا. ایسا تاثر جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک واضح تقسیم ہے, اور یہ لطیف افریدی صاحب نے بھی کل بینچ کے سامنے پیش ہو کے کہی, لارجر بینچ کے سامنے, کہ یہ تاثر بہت غلط جا رہا ہے. تو اب وہ تاثر تو جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر کو کیوں امپورٹنٹ کیسز میں شامل نہیں کیا جاتا, کیوں ایسا لگتا ہے کہ ان کو کارنر کیا جا رہا ہے. اس پہ لگتا ہے کہ اس پہ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز نے خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اور جسٹس مقبول باقر کو امپورٹنٹ کیسز میں کیوں بینچز میں شامل نہیں کیا جاتا. تو یہ بڑا ہی اہم ہے. تو اس پر دیکھتے ہیں یہ اب کیا مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ہم صحافی تو آلریڈی بھی ماریں کھا رہے ہیں. اگر نہیں بھی پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کو لگتا کہ یہ آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آئین اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کی جو ذمہ داری پاکستان کی سپریم کورٹ اور معزز جج صاحبان پر عائد ہوتی ہے, یہ اس میں نہیں فال کرتا ہم صحافیوں پر حملے ہونا, کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو عالمی صحافتی تنظیموں نے پریڈیٹر کا خطاب دیا کہ درندہ ہے وہ صحافیوں پر. فریڈم نیٹ ورک کہتا ہے کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت سب سے غیر محفوظ شہر ہے صحافیوں کے لیے. اگر اس کے باوجود بھی پاکستان کی سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو معزز جج صاحبان درستی سمجھتے ہوں گے. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.